बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ ज़मरुद मुनेरी और प्रोग्राम है स्टोरीज़ फ्राम ओवरसीज़। मुझे उम्मीद है कि लास्ट प्रोग्राम में जो चीज़ें हमने शामिल की थी, बहुत से हमारे दोस्तों, बहुत से व्यूवर्स हैं, उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। कोशिश हमारी यही है कि खैबर नेटवर्क और K2 टेलीविज़न की कि हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी रिन्यूएबल पाकिस्तानी हैं और ख़ासकर जर्नलिस्ट है, कोई बिज़नेसमैन, कोई भी है, लेकिन जो काम करते हैं पाकिस्तान के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो कोशिश हमारी यही है कि वो आपके सामने ले आएँ। तो आज हमने दावत दी है काफ़ी अरसा से, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि 2004 से मैंने खैबर टेलीविज़न के साथ काम शुरू किया था और 2005 में मेरी मुलाकात हुई थी इस बंदे के साथ, और 2005 से लेके आज तक माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है। कोशिश उनकी यही है कि हमेशा पाकिस्तान कम्युनिटी को प्रमोट कर दे, जितने भी यहाँ बिजनेसमैन हैं, या पाकिस्तान का अच्छा इमेज जो है वो पूरी दुनिया को का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो डिस्प्ले कर दे। तो आज हमने दावत दी है अरशद अंजुम साहब, जो चीफ़ एडिटर है जानिब मंजिल, और साथ साथ अलशर्क मीडिया ग्रुप जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। अरशद अंजुम साहब, वेलकम इन द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया अज़मत भाई, हमेशा की तरह आपने भी आज वही काम किया कि पाकिस्तान को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम किस तरह रोशन हो सकता है। ये एक जो सक्सेस स्टोरी होती है, जी जी जी, तो इसी से लोगों की एक मोटिवेशन भी बनती है। जी जी बिल्कुल। तो मेरी भी स्टोरी को इसी तरह से है कि मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ। ओके। और मैंने आगाज़ ऐसे ही किया था। मैं जब स्कूल में था, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में। बस मैं यही चाहता हूँ अरशद अंजुम साहब कि आप शुरू पाकिस्तान से कर दे, क्योंकि यहाँ तो मैं काफ़ी अर्सा से आपको जानता हूँ, लेकिन चलते हैं पीछे पाकिस्तान, आपके गाँव, आपके डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से शुरू करते हैं कि आपने जो सहाफ़त का शोबा है क्यों चूज़ किया है, कहाँ से काम शुरू किया था, पहला आपका कोई भी जो अखबार या जो भी इदारा था जहाँ से आपने आगाज़ किया था। तो मेरे ख्याल में पहले चलते आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके गांव, वहाँ से शुरू कर दे कि कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं। जी, मैं पैदा तो लाहौर में हुआ था और उसके बाद हम कसूर शिफ्ट हो गए थे। लाहौर के साथ ही एक सिटी है, बाबा बुल्ले शाह का शहर है, नूर जहान का शहर है। ओके। और बड़ी बड़ी शख्सियात को जन्म दिया है कसूर शहर ने। तो मेरा भी कसूर शहर से ही है वास्ता और तल्लक जो है। ओके। मैंने जो सहाफ़त का आगाज़ किया था, आपको सुनकर बड़ी हैरत भी होगी और ख़ुशी भी होगी कि जब मैं 8 क्लास में पढ़ता था गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में, तो हमारे स्कूल के अंदर एक इवेंट हुआ जिसमें डिप्टी कमिश्नर और इस तरह सारे VIPs को बुलाया गया। तो मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने कहा कि आप इसके लिए ना कुछ तहरीर लिखें। अच्छा। पहली तहरीर मैंने अपने स्कूल के लिए लिखी और वो वहाँ की मकामी अखबार में ही प्रिंट हुई। तो उससे मुझे एक जज्बा और शौक़ भी पैदा हुआ। और फिर मेरे साथीज़ा ने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, उन्होंने कहा आपको लिखना चाहिए। मुझे याद है कि उस वक्त तलीम व तरबियत एक मैगज़ीन था, फिर लाहौर से जो उर्दू के जो अखबारात थे उनके बच्चों के पेज होते थे, उनके लिए लिखते थे। और उनमें लिखते लिखते हुआ यूँ कि रेडियो पाकिस्तान का प्रोग्राम था एक बच्चों का, उसमें जाके हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वहाँ से फिर ऐसा शौक़ पैदा हुआ सहाफ़त का कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने तलीम मुकम्मल की और उसके बाद मैंने लाहौर शिफ्ट हुआ, तो लाहौर मेरी पहली जो जॉब थी वो रोज़नामा ख़बरें में थी। और रोज़नामा ख़बरें में मुझे जो है ना तकरीबन 4 साल ज़िया शाही साहब मरहूम जो थे उनके चीफ एडिटर, उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो वहाँ पे बच्चों का एक जो मैगज़ीन था उसको मैं साथ करता रहा। साथ इसके अलावा शोबिज़ रिपोर्टिंग का मुझे बीट मिली उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न से। तो जब मैं शोबिज़ रिपोर्टिंग के लिए PTV पे जाता था तो PTV के ऊपर भी थोड़े रिलेशन बने, तो फिर मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए लिखने का मौका मिला। मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए एक क्लास राइटर के तौर पे काम किया। हमने इकबाल और कश्मीर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हमने एक बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। फिर एक बड़ा प्रोग्राम था ट्रैवल प्लस, उसका मैं राइटर था। और एक ख़वातीन रंग था जिसमें स्टूडेंट जो थी स्क्रिप्ट लिखता था, स्क्रिप्ट लिखना। वो कॉलेज स्टूडेंट्स जो थे उनके लिए एक स्क्रिप्ट हम लिखते थे। ख़वातीन रंग उसका नाम था। कॉलेज स्टूडेंट जो बच्चियाँ थीं उनकी जो एक्टिविटी थी उनके ऊपर हम एक प्रोग्राम करते थे। तो मैं रिसर्चर और राइटर के तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ वाबस्ता रहा। और इसी दौरान मुझे शौक़ था कि मैं अपना भी कोई जरीदा या अपना भी कोई अखबार लेके आऊँ।
تو میں بھی سوچ ہی رہا تھا. تو میرے ایک کزن ہوتے ہیں فرانس کے اندر, تو وہاں سے انہوں نے ایک میگزین اردو کا شروع کیا, تو مجھے انہوں نے ذمہ داری دے دی پاکستان میں اس کو بنانے کے لیے. تو وہ منتھلی میگزین تھا, اس کو میں پورا ریڈی کرتا تھا, اس کی ایڈیٹنگ, پروف ریڈنگ, اس کے ایوری تھنگ, سارے کام میرے ذمہ تھے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ A to Z پرنٹ میڈیا کا سارا کام میں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہوا ہے. تو اسی دوران ہی میں نے, جیسے میرا ID کارڈ بنا تھا, فرسٹ میرا کام یہ تھا کہ میں نے ایک ڈیکلریشن لینا ہے. تو جانب منزل کے نام سے میں نے منتھلی ایک میگزین کا ڈیکلریشن لاہور سے لیا تھا. اس کو تقریباً جو آج کل جانب منزل ہے, ان کا بیس وہی لاہور سے ہے. یہ ایک منتھلی تھا میگزین, جس کو ہم وہاں کے جو پرسنالٹی تھے ان کے انٹرویو, شوبز پرسنالٹی کے انٹرویو, وہ ساری چیزیں اس میں کرتے تھے. تو 99 میں پہلی دفعہ میں UAE آیا اسی جانب منزل کو لے کے کہ میں وہاں جا کے جانب منزل کو اپنے طور پہ یعنی اشاعت کا آغاز کروں اور وہاں پہ کمیونٹی کے لیے میں کوئی نہ کوئی کام کر سکوں. اور آپ کو پتہ ہے جیسے بندہ کسی بھی نئی جگہ پہ جاتا ہے, نئی جگہ پہ جانے کی جو مشکلات ہیں, پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں. اچھا, یہاں پہ شارجہ میں رولا میں ایک میں بک شاپ پہ کھڑا تھا, تو میں نے ایک دیکھا کہ یہاں اردو کا اخبار پہلے سے ہے. اچھا. UAE کے اندر اردو ایکسپریس اس کا نام تھا, اور میں نے اس اخبار کو وہاں سے 2 درہم کا خریدا, اور میں نے رات کو جا کے اس کی اسٹڈی کی, تو مجھے لگا کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ 99 کی بات ہے. ہاں جی, 99 کی بات ہے. تو میں نے دیکھا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے اس اخبار کو لے کے اس کے اوپر جا کے تھوڑا سا ورک کیا. تو اگلے دن میں نے صبح ان کے چیف ایڈیٹر کو کال کی لوکل نمبر پہ. تو انہوں نے میری بات کروائی. اویس فریدی صاحب ان کے چیف ایڈیٹر, اویس لطیف فریدی ان کے چیف ایڈیٹر تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں, ضرور ملتے ہیں. میں ان کے سامنے بیٹھا, اور میں نے ان کا اخبار کھول کے اس کے اوپر میں نے رات کو نشان لگائے تھے کہ اس میں یہ بہتری آ سکتی ہے, اس میں یہ اور اچھا ہو سکتا ہے. تو جب میری ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا یار مجھے تو آپ جیسے بندے کی ضرورت ہے, تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو اپنے کام کے لیے آیا تھا. تو انہوں نے کہا یار آپ نے صحافت کا چسکا, جو آپ کا شوق ہے, اس کو ہم یہاں پورا کر دیتے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ کام کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میری ان کے ساتھ ہوگی بات. انہوں نے ایک ذمہ داری لگائی, ایک اپنے ذمہ دار شخص سے جو آفس میں جو پہلے ہی اس طرح کا کام کر رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ صاحب ہیں تو ان کو ہم نے رکھنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, کل آ جائیں. اگلے دن جب میری ان سے میٹنگ ہوئی تو ان کا پہلا سوال تھا کہ آپ کا وزٹ ویزا کتنے دن باقی ہے؟ میں نے کہا 15 دن باقی ہیں. 12 دن تک وہ شخص مجھے روز لارا دیتا تھا کہ کل آ جائیں, پرسوں آ جائیں. اور اس وقت آپ کو یاد ہو کہ اس ٹائم گرمی بہت شدید ہوتی تھی, بہت زیادہ گرمی. تو اب تو حالات ہی چینج ہو گئے نا, معاملات ہی سارے چینج ہو گئے. اب تو وہ گرمی رہی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اس وقت اتنی گرمی تھی کہ آپ ٹیکسی میں وہاں جائیں اور آئیں تو آپ کا حشر نشر ہو جاتا. جی جی. تو مجھے روز پھر اللہ کی کرنی ایسی کہ نیچے ایک صاحب تھے, وہ روز مجھے دیکھتے تھے اسی ادارے کے, سرکولیشن کے ڈپارٹمنٹ ان کا نیچے تھا. تو انہوں نے مجھے ایک دن بلایا کہ یار آپ روز آتے ہیں تو آپ یہاں کام کرتے ہیں یا کیا آپ کا ہے؟ میں نے کہا کام کرتا نہیں ہوں, کام کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. کہتے کیا ہوا؟ میں کہ اس طرح مجھے آپ کے چیف ایڈیٹر نے کہا تھا کہ آپ آئیں اور آپ ہمارے ساتھ کام کریں مل کر. تو کہتے پھر کیا ہوا؟ میں کہ اس کے بعد یہ ہے کہ میرے 2 دن ویزے کے رہ گئے ہیں, تو ابھی تک میرا. انہوں نے کہا اچھا آپ کی دوبارہ ان سے بات ہوئی؟ میں کہ نہیں. انہوں نے انٹرکام ٹیلی فون سے ان کو کال کی اور انہوں نے کہا جی ان کے اوپر بھیجیں. میں گیا تو انہوں نے کہا یار آپ کا ابھی تک ویزا نہیں لگا. میں نے کہا ابھی تک تو نہیں لگا. تو ان کو بلا کہ یار آپ نے یہ کیا کیا کہ ان کے تو 2 دن رہیں گے ویزا ختم ہونے میں. تو انہوں نے کہا سر ہمیں ان کی نا پاکستان میں ضرورت ہے. انہوں نے کہا کیا پاکستان میں؟ کیا کہ یہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, پاکستان کا ایکسپیرینس ہے, مختلف اخبارات میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے, ٹی وی پہ کام کیا ہے, تو وہاں سے اچھی سٹوری یہ ہمیں دیں گے. میں پاکستان چلا گیا. انہوں نے مجھے بیورو چیف پاکستان واپس بھیج دیا, واپس لاہور بھیج دیا. لاہور میں نے 6 مہینے کے لیے کام کیا, اور ان 6 مہینوں کے اندر جو اردو ایکسپریس کی لیڈ سٹوری تھی وہ میرے نام سے چھپتی رہی. اچھا. اور 3-4 سٹوری ایسی تھی جو انہوں نے اپنے صفحہ اول پہ اس کا لکھا کہ اردو ایکسپریس کا آغاز کی ہماری سٹوری سچ ثابت ہوئی. وقت سے پہلے خبر دینے کا جو ایک تھا, بالکل وہ اعزاز مجھے حاصل ہوا. UAE کا جو اردو کا اخبار تھا اس کی ٹاپ سٹوری جو میرے نام سے چھپتی رہی. کوئی تقریباً 6-7 ماہ کے بعد مجھے ان کا فون آیا کہ یار ہم اس کو ڈیلی ایک اردو پوسٹ کے نام سے ڈیلی اخبار شروع کرنا چاہتے ہیں, تو میں آپ کو ٹکٹ اور ویزا بھیج رہا ہوں, آپ آ جائیں. تو پھر مجھے یاد ہے کہ 2001 کے اندر دوبارہ میں یہاں پہ واپس آ گیا. واپس آ کے ہم نے اردو پوسٹ سٹارٹ کیا. اردو پوسٹ سٹارٹ کیا تھا تو وہی جو ہمارا المیہ ہے کہ نیا ادارہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ سازشیں بن لیتے ہیں, گروپ بندی کر لیتے ہیں. تو میں نے چیف ایڈیٹر صاحب کو کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا
ان کے پارٹنر تھے دوسرے نیشنلٹی کے. اوکے. تو یہ پاکستانی تھے, تو ان کی آپس میں بن نہیں پا رہی تھی, جس کی وجہ سے ادارہ سفر کر رہا تھا. اوکے. تو اسی دوران یہاں پہ میری ملاقات ہوئی ملک راشد صاحب, جو ملک نیوز ایجنسی یہاں کی 40 سال پرانی کمپنی تھی, ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تھا اور بہت سی چیز, اور وہ ان دنوں ایک سمندر پار کے نام سے ویکلی پیپر شروع کر چکے تھے. تو جیسے میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یار ہم تو کئی دفعہ پیغام بھجوا چکے ہیں آپ کو ملنے کے لیے, تو آپ تو لفٹ ہی نہیں کراتے. میں نے کہا سر ایسی کوئی بات نہیں, میں اپنے اس میں بزی تھا, تو ابھی مجھے آپ کا میسج ملا ہے. تو جیسے میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرا ود ان ڈیز جرنلسٹ کا ویزا, یعنی کہ میرا شروع ڈے سے یو ہی کے اندر جرنلسٹ کا ویزا, یعنی میں کہتے ہیں کوئی اور کام نہیں, میں نے کام یہی کرتا ہوں, یہی کام مجھے آتا ہے. تو پھر ہم نے سمندر پار اور ڈیلی الشرق 2 نیوز پیپر جو تھے, میں ایز اے چیف رپورٹر اس میں تقریباً 7-8 سال تک مسلسل اسی ادارے میں تھا. اسی دوران پھر ایک اور صاحب ملے, ان سے ملاقات ہوئی, ان کو بھی شوق تھا اردو جرنلزم کے لیے کوئی اخبار نکالنے کا. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس تجربہ ہے اور ہمارے پاس پیسے ہیں, تو ہم مل کے ایک ادارہ سٹینڈ کرتے ہیں, اس کو کھولتے ہیں. تو میں نے پہلے تو تھوڑا سا کہا کہ نہیں, تو بندے کو حالات و واقعات کے ساتھ پھر تبدیلی کرنی چاہیے. انہوں نے جب مجھے آفر دی کہ آپ اس کمپنی کے CEO بنیں گے اور آپ اس ادارے کے ہیڈ ہوں گے, تو آپ ہی کریں گے سارا کچھ. اور پھر ظاہر پردیش میں بندے کو ہوتا ہے کہ آگے ترقی کیسے کرنی, بالکل بہتر سے بہتر کی تلاش جو ہوتی ہے. ہم نے پھر ایک نئے ادارے کی بنیاد رکھی, شاہین انٹرنیشنل میڈیا, ان کا تھا اردو دنیا نیوز پیپر. اوکے, ہاں نام سنا تھا. اردو دنیا نیوز پیپر کو میں نے یہاں سے رن کیا, ویکلی پیپر کو. اور وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہی نا, ہم لوگ اپنے رویوں کو نا تھوڑا اگر مینیج کر لیں, درست کر لیں, اور بہت ساری مشکلات ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں. اور ہمارا المیہ یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے کچھ کہتے ہیں, بعد میں کچھ کرتے ہیں. 1.5 سال ہم نے وہ پیپر کو جب پورا ایک چلا لیا, پیپر ایک بن گیا, تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایک بھائی کو لا کے مسلط کر دیا. اوکے. حالانکہ اردو ایکسپریس مجھے یاد ہے بڑا فیمس اخبار تھا, اردو دنیا. جب جمعے والے دن ہم مسجد سے نکلتے تھے تو باہر وہاں بندہ وہ دیتا تھا اخبار, پتہ نہیں 2 درہم کا تھا, 2 درہم کا. تو وہ ان کے ساتھ پھر تھوڑا سا اختلاف شروع ہوا. تو اسی دوران میری ایک بڑی اچھی, یعنی کہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھا ایک ریلیشن تھا, انڈرسٹینڈنگ اور ریلیشن ایک اچھا تھا میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ, جو جیو جنگ کے اندر ہے. تو میں نے ان کو ایک دن کال کی, تو انہوں نے کہا یار تم کہاں پہ ہو؟ میں نے کہا سر میں یو کے اندر ہی ہوں. یار کسی دن آؤ ملنے کے لیے. میں جب ان سے ملنے گیا تو میں نے ان کو بتایا کہ سر میں نے یہ چیزیں کی. تو انہوں نے کہا یار آپ چھوڑو, آپ میرے ساتھ آ جائیں. تو پھر میں نے جنگ گروپ کو جوائن کیا. 7 سال میں اسٹیشن ہیڈ جنگ گروپ یہاں یو میں. اسی جگہ سے دوبارہ بات شروع کریں گے, کیونکہ ابھی بات شروع ہو گئی یو کی, پاکستان والی بات تو ختم ہو گئی, لیکن یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. ایک تو ٹیلنٹ ہے جو بائی برتھ, جس طرح بعض لوگ مذاق میں ان کو جراثیم کہتے ہیں, جرنلزم صحافتی جراثیم, تو یہ اسکول سے اور بچپن سے تھی. تو بات کریں گے انشاءاللہ آگے یو میں جو آپ کے خدمات ہیں, لیکن چلتے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ, ارشد انجم صاحب سے مزید انفارمیشن لیں گے. جی ناظرین, سٹوریز فرام اوورسیز, ارشد انجم صاحب آج ہمارے مہمان ہیں سٹوریز فرام اوورسیز. ارشد انجم صاحب, بریک سے پہلے پاکستان ویکلی اور ڈیلی اخبارات کی تو بات ہوئی. اب میں چاہتا ہوں کہ جو باقاعدہ آپ نے کام شروع کیا تھا متحدہ عرب امارات سے, بڑا اچھا کام آپ نے کیا ہے, آپ نے اس میں ایک بڑے گروپ کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو اب یہاں سے جو یو میں آپ نے پھر چینل بھی جوائن کیا, بڑا گروپ بھی جوائن کیا, الحمدللہ بڑے کام بھی آپ نے کیے, تو آپ یہاں کے جو سفر ہے یو کا اسی پہ آپ روشنی ڈالیے. عظمت بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی کامیابی ہوتی ہے نا, اس کے پیچھے آپ کی محنت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. بالکل. تو یو کے اندر جب میں اپنی سٹرگل کر رہا تھا, ویکلی نیوز پیپر, ڈیلی نیوز پیپر, اخبارات کی دنیا کا جو سفر جب ابھی ہم نے ذکر کیا, تو اسی دوران ہی ایک بہت بڑا صحافت کا نام, پاکستان کی صحافت کا نام, میر شکیل الرحمان صاحب, ان کے ساتھ محبت کا ایک بڑا رشتہ تھا, بڑے خلوص کا رشتہ تھا. تو ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ یار آج کل آپ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے ان کو بتایا سر اس طرح میں یہاں پہ
ایک کمپنی اس میں ایز اے CEO اور ایک اخبار کو میں رن کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے جنگ گروپ مڈل ایسٹ کے لیے یہاں کے لیے ایز اے اسٹیشن مینیجر ہائر کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں اس سے قبل دنیا نیوز پاکستان کا TV نیٹ ورک ہے جو اس کا میں بیورو چیف بھی 3 سال رہا اسی UAE کے اندر ہی. اور یہ عزتیں جو ہوتی ہیں نا اس کے پیچھے جو محنت ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہی آپ کا اصل سرمایہ ہوتی ہے. بالکل. اور محنت کرتے ہیں مخلصی کے ساتھ اور دل سے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ راہ کھولتا ہے, پھر مدد کرتا ہے اللہ. اور اصل جو میں نے سیکھا ہے وہ میں نے میر شکیل الرحمان صاحب سے سیکھا ہے. اتنے پروفیشنل اور اتنے زبردست آدمی میں نے نہیں دیکھے. ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں کسی شخص کو جب عزت دیتے ہیں, جب مقام دیتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹرگل, کوئی نہ کوئی محنت اور کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. تو جو میں نے دیکھی کہ میر شکیل الرحمان صاحب کی محنت, ان کی سب سے بڑی خوبی کہ وہ عجز و انکساری بہت ہے. آپ کے ساتھ ان کا رویہ جو ہوتا ہے نا, میں نے جتنا اپنی لائف میں جرنلزم میں کام کیا ہے, جتنا مجھے مزہ شکیل صاحب کے ساتھ پروفیشنل کام کرنے کا ہے, جو میں نے ان سے سیکھا ہے وہ اس سے پہلے میں نے نہیں سیکھا. اوکے, ٹھیک, زبردست. تو پھر اس گروپ کے ساتھ آپ نے تقریباً 8 سال کا 7 سال اس کے بعد پھر میں نے الشرق میڈیا اپنا یہ جو آغاز کیا, جانب منزل کو باقاعدہ جو میرا ایک خواب تھا اس کو حقیقت میں ہم نے بدلا, اور پھر میں نے اپنے اخبار کو جو قصور سے شروع کیا تھا جانب منزل لاہور سے باقاعدہ طور پہ آپ نے یہاں متحدہ عرب امارات سے جانب منزل ویکلی جانب منزل, ماشاءاللہ بڑا اچھا اخبار ہے ویکلی. اور اس وقت UAE کے اندر واحد پیپر یہی ہے جو ہمارا اس وقت الحمدللہ پاکستانیوں کے لیے اردو زبان میں پراپر کام کر رہا ہے. باقی ہمارے دوست بڑا اچھا کام کریں, مگر پراپر جو پرنٹ پیپر ہے آپ تک جو کمیونٹی تک پہنچتا ہے وہ ہم الحمدللہ جانب منزل ہے. تو یہاں UAE میں جتنے بھی ہمارے صحافی ہیں, یہاں پاکستان والا انوائرمنٹ تو ہے نہیں, یا کچھ پابندیاں بھی, کچھ رولز ریگولیشن ان کی بھی آپ نے پابندی کرنی ہے. تو جو پاکستان میں ایک صحافی کا کام ہے یا یہاں UAE میں, تو کیا فرق سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں تو ہر بندہ جو لکھتا ہے, لیکن یہاں پہ کچھ پابندیاں بھی ہیں, کچھ رولز ہیں وہ بھی فالو کرنا ہے یہاں کی. تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں اس میں؟ زمرد بھائی, میں یہاں پہ پابندیاں نہیں کہہ سکتا, یہ کہہ سکتا ہوں کہ اصول اور ضابطے ہیں. بالکل یہی ہے یہ جو یہاں پہ اتنا اچھا انوائرمنٹ ہے. اگر آپ نے صحافت کرنی نا تو یہ ملک آپ کو صحافت کرنے کا اصول اور ضابطہ بتاتا ہے کہ آپ نے خبر کی خبریت کو اپنی خواہش شامل نہیں کرنی. پاکستان میں لوگ خبر میں اپنی خواہش بھی شامل کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. میڈیا جو ہے وہ ایک ٹول ہے پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کا. اگر پبلک کو صحیح انفارمیشن نہیں پہنچے گی تو وہ کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے. ہمارے اتنی تقسیم بڑھ گئی ہے کہ آپ ایک میڈیا کو دیکھیں وہ ایک سمت میں جا رہا ہے, دوسرے میڈیا کو دیکھیں وہ دوسری سمت میں جا رہا ہے. تو اس سے پبلک جو ہے جس کو اصل خبر پہنچنی چاہیے وہ خبر نہیں پہنچ رہی, وہ کنفیوز ہے. میں اپنی مرضی خبر دے رہا ہوں, آپ اپنی مرضی خبر دے رہے ہیں. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جو خبر ہے وہ خبر ہے, اور خبر کی اصل جو افادیت اور اہمیت مجھے یہاں پہ پتہ چلی ہے نا وہ کہیں نہیں ہے. اور بالکل دیکھیں یہاں نیشنل میڈیا کونسل ہے, وہ آپ کی تربیت کرتی ہے, آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, اس طرح سے کرنا ہے, اور لوگوں تک صحیح خبر پہنچتی ہے. آپ فیک نیوز یہاں نہیں کر سکتے. بالکل پاکستان میں آپ فیک نیوز کر سکتے ہیں, یہاں نہیں کر سکتے. یہ بنیادی فرق ہے, اور اسی لیے یہ قوم نے ترقی بھی کی ہے. اسی لیے یہ ملک آج دنیا میں, پوری دنیا میں یکتا ہے. اس جیسا کوئی ملک, میں دنیا بھر میں گیا ہوں, میں لندن بھی گیا ہوں, فرانس بھی گیا ہوں, سوئٹزرلینڈ بھی گیا ہوں, دنیا بھر میں گیا ہوں. جو سیکیورٹی یہاں پہ ہے, جو امن, اور جو آپ کو یہاں پہ رسپیکٹ ملتی ہے, سکون اور سکون. بالکل. اور ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان ہمارا پہلا گھر اور یہ دوسرا, میں کہتا ہوں یہ ہمارا پہلا گھر اور پاکستان دوسرا گھر ہے, کیونکہ جتنا زیادہ ٹائم ہم یہاں گزارتے ہیں یہ ہمارا پہلا گھر ہے. تھوڑے سے عرصے کے لیے وہاں جاتے ہیں, باقی زیادہ تر ٹائم یہاں گزرتا ہے. تو یہاں ہمارے بچوں کی ایجوکیشن, ہمارا رزق اس ملک سے وابستہ ہے. گھر ہمارا یہاں پہ, اس لیے یہ ملک ہمارا پہلا ملک ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ضابطے اصول کے تحت کوئی بھی اگر ٹی وی چینل میں ہے, نیوز پیپر میں ہے, میگزین میں ہے, یا کسی بھی
ایون اگر کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، سوشل میڈیا پہ وہ اگر کام کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی اصول ہے اور ضابطے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کسی کی بے عزتی، جس طرح پاکستان میں ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے، اخبارات میں بھی ایک دوسرے کی تصویریں غلط چھاپتے ہیں، کچھ لکھتے بھی ہیں وہ بھی اتنے غلط کہ بندہ پڑھ نہیں سکتا. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ نے غلط لکھا تو اس کے آپ ریسپانسیبل ہوں گے. بالکل صحیح. تو اس ضابطوں پہ آپ سمجھتے ہیں. میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں آپ کے ٹیلی ویژن کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں تک کہ بھائی اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا جو ہے، اس کو اس طرح استعمال نہیں کرنا تاکہ مشکلات پیدا ہوں. آپ دیکھیں آج ہمارے لیے جو ویزا کی پابندیاں، یہ اس طرح کی جو ایشوز آتے ہیں، یہ ہمارے اپنے پیدا کرتے ہیں. بالکل ہمارے پاکستانیوں کی غلطی، ہماری اپنی غلطیاں ہیں. جیسے یہاں پہ سسٹم ہوتا ہے بیگر آ جاتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو وہاں پہ روکی جانی چاہیے اور وہاں سے ایجوکیٹ کر کے لوگوں کو یہاں بھیجا جائے. پاکستانی ایئرپورٹس پہ یہ روک سکتے ہیں، اگر وہ روکنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور آج جو مشکلات ہیں یقین کریں یہاں سے نہیں ہیں. میری یہاں ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں جو کونسل جنرل ہیں پاکستان میں، وخیز صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ویزوں پہ، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جب پھر ہم اس کی سلوشن جب دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ پرابلم ہے تو پھر ہمیں اپنے ہی اوپر دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. کیونکہ یہ پاکستان میں مختلف راؤنڈ اباؤٹ یا سگنل پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، گاڑییں جیسے رک جاتے ہیں تو ان سے پیسے مانگتے ہیں بغیر. یہاں یہ سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ پاکستانیوں نے شروع کر دیا. زیادہ تر آپ کو لوگ ملیں گے وہ پاکستانی، تو وہ اپنی ملک کی بھی بدنامی، کیونکہ ہم سب یہاں پہ سفیر ہیں اپنے ملک کے. بالکل. تو اگر کوئی اچھا ایکٹ کرتے ہیں تو اچھا امیج چلا جاتا ہے پیچھے، اور کوئی غلط کام تو وہ کہتے ہیں یہ سارے پاکستانی اسی طرح ہیں. تو ان لوگوں نے حالانکہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. جو میجورٹی ہے، جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ پروفیشنلز ہیں، اپنے کام سے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، جیسے جرنلسٹ ہیں، یا باقی جو بزنس مین ہیں. بہت اچھے پاکستانی کمیونٹی ہے. یہ نہیں کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی ساری ایسی ہے. چند ایک کالی بھیڑیں آ کے ہمارا امیج خراب کرتی ہیں اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے. تو اس لیے گزارش گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی یہی ہے کہ وہاں تربیت کا ایک عمل شروع کریں. وہاں سے لوگوں کو یہاں بھجوانے سے پہلے ان کی تربیت کریں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ دوسری جگہ پہ جا کے اپنے ملک کے سفیر کے طور پہ کام کریں. تو اس میں ارشد انجم صاحب، او پی ایف جو ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، میرے خیال میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے جب کوئی بھی بندہ امپلائمنٹ ویزا پہ آتا ہے تو وہ بناتے پروٹیکٹر، اور وہ انڈر امبریلا آف او پی ایف. تو او پی ایف والے جو ہے ان کی ذمہ داری، جب آپ پروٹیکٹر کے 12,000 روپے فیس لیتے ہیں، پروٹیکٹر ایشو کرتے تو ان کے 1-2 دن ٹریننگ بھی دے دے کہ یہاں کیا انوائرمنٹ ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں او پی ایف کے حوالے سے؟ او پی ایف تو مردہ گھوڑا بن چکا ہے میرے حساب سے. بالکل. ان کی آپ دیکھیں کہ ہم یہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں اور اس میں شامل ہے کہ جو ریمیٹنس بھیجیں گے ان کو کارڈ، گولڈن کارڈ، اس طرح کی چیزیں ملیں گی اور ان کو سہولیات وہاں پہ پاکستان میں بھی ملیں گی. یہاں ہمیں ریمیٹنس کے لیے تو کہا جاتا ہے مگر پاکستان میں ہمارے لیے سہولیات بالکل نہ ہونے کے مطابق کچھ بھی نہیں آپ کے سامنے. آپ اور ہم کب سے سفر کر رہے ہیں. بالکل. اور پھر ہمارا جو نیشنل جو یہاں کا آئی ڈی کارڈ ہے، اپنا پاکستان کا جو کارڈ ہے، آئی ڈی کارڈ، اس کو ہی میرے حساب سے فائلر نان فائلر آپ کنسیڈر کریں. اوورسیز کے لیے الگ سے، اب بہت سارے اوورسیز اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں، ان کی سمیں بند کر دی گئی ہیں. پھر آپ کو وہاں موبائل لے کے جانا ہے، وہاں اس پہ بھی ٹیکس دینا ہے. بھائی جب آپ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں، بجائے اس ریمیٹنس کے بدلے میں گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو کچھ فیسیلیٹیٹ کرے تو آپ وہ کہہ دو ان کو پھر جا کے ٹیکس دیں. یہ بہت ساری ایسی چیزیں. اچھا دوسری بات ہم جب کر رہے ہیں وہاں سے ایجوکیٹ کر کے لوگوں کو بھیجنا، وہاں وزارت داخلہ، یہ جو او پی ایف والے ہیں اور یہ جو آپ کی ایف آئی ہے، یہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنا دیں. اس کے اوپر باقاعدہ کچھ سفارشات مرتب کر لی جائیں کہ ہم نے اوورسیز کس طرح لوگوں کو بھیجنا ہے تاکہ جس طرح کے مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں وہ مسائل درپیش نہ ہوں. تاکہ پوری کمیونٹی کا ایک نام خراب ہوتا ہے نا. اگر ایک خراب بندہ آتا ہے، ایک بیگر آ گیا تو وہ تو دیکھنے والا کہتے ہیں پاکستانی بھیک مانگ رہا ہے، پاکستانیوں کو بدنام کرتا ہے. سعودی عربیہ میں 4,000 لوگ پکڑے گئے بھیک مانگتے ہوئے. تو یہ کتنی شرم کی بات ہے یار. ہمیں کچھ اپنے ملک کا دیکھیں، ملک کا ہر کوئی شخص جو ہے نا ملک کے لیے کہتا ہے جی میں ملک کا بڑا محب وطن ہوں. بھائی اپنے عمل اور کردار سے بھی ثابت کریں نا ہم ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہر شخص کہتا ہے کہ
آپ غلط ہیں, جو 4 انگلیاں اپنی طرف ہیں اس کا ان کو پتہ ہی نہیں. پتہ ہی نہیں. اس طرح کے بہت سارے معاملات ایسے کہ جس پہ توجہ کی خاص ضرورت ہے. بس یہی سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ جو ہے وہ صحیح ہو جائے, صحیح کام شروع کر دے, اپنے طرف دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آغاز اپنے ذات سے کر دے. خود اگر ہم صحیح ہو جائے, صحیح کام کرے, تو پھر دوسروں سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اب دوبارہ چلتے ایک بریک. آپ کے لیے کافی بنائی ہے تو کافی اب پی لے, میں بھی کافی پیتا ہوں. بریک پہ چلتے ہیں ناظرین. بڑی اچھی ڈسکشن شروع ہے. ارشد انجم صاحب نے بڑی زبردست باتیں پاکستان کمیونٹی کے حوالے سے, جرنلسٹ جو صحافی برادرین کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, سٹوریز فرام اوورسیز پوڈ کاسٹ جو ہے وہ شروع ہے. ارشد انجم صاحب آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں. ارشد انجم صاحب, باتیں تو کافی ہو گئی, لیکن یہ ہے کہ جو شروع سے ہم کہتے ہیں کہ جرنلسٹ بڑا اچھا کام کرتے ہیں یہاں پہ, اور پازیٹیو کام, اور یہاں پہ ایک سسٹم کے تحت. تو یہ ہے کہ یہ جو جرنلسٹ ہے, صحافی برادری ہے, ان کے بھی پرابلم. تو کیا جس طرح پاکستان میں جرنلسٹوں کو سہولیات حاصل ہے ہمارے انفارمیشن منسٹری یا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, تو یہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ یہ لوگ تو کام کرتے اپنے ملک کے لیے, اپنے کونسلیٹ کو سپورٹ کرتے, ایمبیسی کو, پاکستان ایسوسیشن کو, پاکستان سوشل سنٹر یا مختلف جو ہماری کمیونٹی کی تنظیمیں ہیں, ہر جگہ یہ پہنچتے ہیں, ان کو کوریج بھی دیتے ہیں, کمیونٹی کو ان کا پازیٹیو امیج جو ہے وہ بھی کمیونٹی کو ڈسپلے کرتے ہیں. لیکن ان کی کیا پرابلم ہے اور وہ سالو ہوتا ہے ہمارا فارن منسٹری جو ہے, یا ہمارے ملک یا ہماری ایمبیسی, کیا پرابلم ہے جرنلسٹوں کو یہاں پہ؟ اچھا, اس میں بنیری بھائی بات یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا, ہم جرنلسٹ لوگ بھی اس سے اوورسیز کمیونٹی کے اندر ہی آتے ہیں. جس طرح پاکستان کے اندر جرنلسٹوں کے لیے آپ نے ہر پریس کلب کے ساتھ سہولیات دی ہیں, وہاں ان کے لیے ایکریڈیشن کارڈ ہیں, چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو انفارمیشن منسٹری ہے اور جو فارن منسٹری ہے, وہ یہاں کی ایمبیسی اور کونسلیٹ کو انوالو کرتے ہوئے یہاں کے جو پروفیشنل نام ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو ایکٹیو بندے ہیں, ایکٹیو لوگ ہیں, جن کا کام ہی صرف یہ ہے, تو ان کے لیے بھی ویسی ہی سہولیات کا کوئی ایک لاہ عمل ترتیب دیں. اور خصوصاً ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک طویل عرصے سے صحافت کی خدمت کر رہے ہیں, اس طرح اور بہت ہمارے سینئر نام ہیں. اشفاق صاحب گلف نیوز میں ہیں, سبت عارف جیو میں ہیں, سہیل خاور صاحب ہیں جنگ گروپ سے, اور اس طرح جو بڑے ہمارے نام ہیں یہاں کے صحافت کے. ان لوگوں کو گورنمنٹ آف پاکستان کو جس طرح پرائڈ آف پرفارمنس وہاں جرنلسٹوں کو دیا جاتا ہے, اوورسیز جرنلسٹ جو ہے وہ 2 ممالک کے درمیان برج کا کام ادا کر رہے ہیں. یعنی ہم 2 ممالک کے تعلقات کے لیے ایک اپنی ایفرٹس کرتے ہیں, سافٹ امیج جو ہمارا ہے دونوں ممالک کے درمیان اپنا وہ پیدا کرتے ہیں, خدمت کر رہے ہیں کمیونٹی کی بھی اور ملک کی بھی. تو اس خدمات کے عوض ان کو بھی ریکمنڈیشن کی جائے اس سلسلے میں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کو بھی ریکگنائز کرے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, کیونکہ وہاں پہ کافی سہولیات ہیں, لیکن مشکل کام جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جرنلسٹ جو یہاں پہ کام کرتے ہیں, مختلف مشکلات, کیونکہ یہاں پہ پانی بھی اگر پینا ہے تو وہ پے کر کے پانی پینا, بڑے مطلب رینٹ اور بچوں کی ایجوکیشن وہ سب سے زیادہ خرچہ وہ بھی ہے. تو بڑے مشکلات کا سامنا کر کے, اور پھر بھی ہمارے کوئی بھی وہاں سے منسٹر آ جاتا ہے, کوئی بھی آفیشل, تو ان کو ان کی ایکٹیویٹیز کو کوریج دینا وہ ان کا کام ہے. تو جو ان کے مسائل ہیں وہ بھی مطلب ہمارے ملک اور اسپیشل جو انفارمیشن منسٹری ہے یا فارن منسٹری, ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی پرابلم جو ہے وہ حل کر دے. اچھا, کمیونٹی اویئرنیس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ مختلف تنظیمیں ہیں ہماری کمیونٹی کے, اور 2 ملین پلس پاکستانی یہاں رہتے ہیں, اور الحمدللہ اچھا امیج ہے پاکستانیوں کے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑے سے لوگ آ کے وزٹ ویزا پہ سارے کو بدنام نہیں, اچھا کام بھی لوگوں نے کیا ہے, اور اچھے بزنس مین جس طرح پاکستان بزنس کونسل ہے یا شارجہ سنٹر ہے, بڑا اچھا کام کر رہا ہے. پاکستان ایسوسیشن کا ہاسپٹل اگر دیکھ لے تو یہ نہیں کہ صرف پاکستانیوں کے علاج کرتے ہیں, وہ کوئی بھی وہاں جا سکتے ہیں. تو اس طرح کے جو ادارے ہیں یا ہمارے کمیونٹی کے لوگ کے کام کرتے ہیں, اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟
جیسے منیر بھائی سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا نیا جو بزنس کونسل کا سیٹ اپ آیا ہے. جی جی شبیر مرچنٹ سے بڑے سیزن بزنس مین ہیں اور بڑے زبردست ان کی 50 سال سے زیادہ خدمات ہیں کمیونٹی کے لیے. وہ نئے چیئرمین بنے اور نئی باڈی کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ پاکستان بزنس کونسل دبئی, جی جی پاکستان ایسوسیشن دبئی, پاکستان ایسوسیشن شارجہ, اور اس طرح باقی جو ہماری جس طرح پاکستان بزنس کونسل شارجہ بھی ابھی بنا ہے, جی جی ان سب کو ایک جوائنٹ وینچر بنا کے کمیونٹی کے لیے ایک معاملہ لاہ عمل بنانا چاہیے, جی تاکہ کمیونٹی کو گائیڈ لائن دی جائے کہ ہم نے بینگ اے کمیونٹی یو اے کے اندر کس طرح سے بیہیویئر کرنا ہے, ہم اپنے کردار سے کس طرح ایک اچھے پاکستانی اور ایک ملک کے سفیر بن سکتے ہیں. جی یعنی کہ ہم یہاں رہتے ہوئے بھی جو لوگ یہاں پہ ہیں ان کے لیے بھی ورک شاپس کا انعقاد کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے یہاں پہ مختلف اداروں کے اندر جانا ہے, کس جگہ پہ جا کے کس ادارے کے ساتھ ہم نے کس طرح کا بیہیویئر کرنا ہے. ہمیں پاکستان کی طرح یہاں رہ کے بیہیویئر نہیں کرنا, یہاں کے قانون اصول اور ضابطے کے مطابق اپنے آپ کو یہاں کے حساب سے سیٹل کرنا ہے. یہاں دیکھیں دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں اس ملک کا قانون سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس قانون کو فالو کرنا ہے, اور جب احترام کریں گے قانون کا تو وہ بھی آپ کو احترام دیں گے. جی اور خاص طور پہ یو اے جیسے ایک ایسے کنٹری جس کے اندر وہ سب کو سموئے ہوئے ہیں اپنے اندر, 200 سے زائد نیشنلٹی کے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کسی کو اس ملک سے کوئی شکایت نہیں, کوئی شکایت نہیں ہے. جی بالکل سب کو انہوں نے اپنی وہ ایک گھنا درخت کے چھاؤں کے اندر انہوں نے سب کو یہاں پہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے بالکل یہ ملک. بالکل اس طرح بھی اس سے پہلے ہم بات کریں کہ دنیا میں کہیں آپ چلے جائیں آپ کو سکون یہاں پہ آ کے ملے گا, کیونکہ سیکیورٹی آپ کا گھر کا دروازہ کھلا بھی ہے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں پہ. بالکل خطرہ نہیں. یہ یہاں کے 2 بجے اگر آپ جاتے ہیں یا فیملی کے ساتھ, آپ کے پاس بے شک کوئی قیمتی چیز ہو, کرنسی بھی ہو, لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. جی بالکل امن اور سکون اور دنیا میں رہنے کے لیے ملک جنت ہے. جی جی اس طرح کا ملک ہے. تو پھر ہمیں بھی اپنا رول اپنا کردار ویسا ہی رکھنا ہے کہ ہم بھی اس ملک کے اندر اپنے آپ کو ڈالیں اور اس ملک کے ساتھ اس کی ترقی میں شانہ بشانہ وہی کردار ادا کریں تاکہ آپ اپنے ملک کا بھی نام روشن کریں اور اپنا نام بھی روشن کریں. جی جی ارشد انجم صاحب, میرے خیال میں تقریباً ستمبر اکتوبر سے ایمنسٹی اسکیم شروع تھا, پھر وہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ وہ 31 اکتوبر تک وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. پھر یو اے گورنمنٹ نے, کیونکہ یہاں کا جو گورنمنٹ ہے یو اے گورنمنٹ, وہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز میں کمیونٹی کا فائدہ ہو وہی قدم یہ لوگ اٹھاتے ہیں, تو انہوں نے نومبر دسمبر شامل کر دیا, ایکسٹینڈ کر کے 31 دسمبر تک کہ جو لوگ انلیگل ہے وہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ لیگل کر دے, ویزے لگوا دے, ادروائز وہ جا سکتے ہیں آؤٹ پاس پہ. اور اس بار جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آؤٹ پاس پہ کوئی بھی اگر جاتا ہے تو وہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے, نہ ان کی آئی اسکیننگ یا کوئی پابندی نہ بین کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں زیادہ تر جو میں دیکھتا تھا پاکستانی تھے, جو انلیگل تھے وہ پاکستانی تھے بغیر ویزوں کی. اس کے علاوہ اگر جیلوں میں ہمارے کونسلیٹ ایمبیسی کے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی یہ لوگ جاتے ہیں تو 60 to 65% جو لوگ ہیں ڈرگ میں انوالو یا جیلوں میں قیدی وہ پاکستانی ہے. تو اس کا روک تھام جو ہے وہ کس طرح پاسبل ہے کہ یہ لوگ ڈرگ میں انوالو ہیں یا قانون جو ہے ان کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں, تو کس طرح, ایک تو او پی ایف ہے وہ تو کام کرتے نہیں, لیکن اس میں ایمبیسی یا کونسلیٹ یا ہمارے جو سوشل ادارے ہیں ایکٹیویٹیز کے وہ انوالو ہوتا کہ یہ مسئلہ حل ہو. ہمارے ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے کہ یار جیلوں میں سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پاکستانی, ڈرگ میں جتنے جیلوں میں لوگ ہیں وہ تعداد سب سے زیادہ پاکستانی. کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ ملک بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ابھی آپ نے ایمنسٹی کی بات کی ہے, یقین کریں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اس حکومت کو. جی جی کہ اتنے خوبصورت انداز میں سماجی رویے اپناتے ہوئے, بالکل سوشل جو قدریں ہیں نا, جی جی اس طرح سے انہوں نے ایک لوگوں کو رستہ فراہم کیا کہ یار کوئی فائن نہیں ہے. لاکھوں جرمانے معاف کیے تھے, لاکھوں جرمانے معاف کرنے کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ جاب کا انتظام کیا, مختلف بڑے بڑے گروپ کو انوالو کیا, لوگوں کو وہاں سے جاب بھی ملیں گی. جو وہاں کیمپ میں چلا گیا وہاں پہ جاب دینے والوں کے بھی وہ خیمے لگے ہوئے تھے, وہاں آپ جائیں اپنا انٹرویو دیں اور آپ اپنے کو لیگل کریں. اس کے باوجود بھی کئی لوگ وہاں تک نہیں پہنچے. یار آپ کے لیے اتنی زیادہ سہولیات ہیں اور آپ کو یعنی کہ کہتے ہیں فری ہینڈ دیا گیا کہ آپ لیگل رہیں,
اپنا لیگل کردار ادا کریں. اور میں اس موقع پہ کونسلیٹ اور ایمبیسی کو بھی کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا اس دفعہ واقعی انہوں نے. اور ہمارے سفیر صاحب جب سے آئے ہیں فیصل نیاز ترمذی صاحب, انہوں نے اچھا رول ادا کر رہے ہیں. وہ مختلف جیلوں کے اندر بھی گئے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے قونصل جنرل حسین محمد اور سفیر صاحب ویڈیو میسیج کمیونٹی کو دیتے رہے ہیں. جی بالکل, مختلف مقامات پہ. ہاں بالکل. یعنی جس طرح 14 اگست کا موقع تھا جشن آزادی پاکستان کے, اس موقع پہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کو آپ اپنا ملک سمجھتے ہوئے اپنے گھروں میں منائیں, نہ کہ آپ باہر جا کے. اس قانون میں نہیں ہے کہ آپ باہر جا کے سڑکوں کے اوپر اس طرح سے جلسہ کریں, جلوس کریں یا اس طرح کے اجتماع کریں. تو آپ نے اپنا دل جو ہے نا پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کا دھڑکتا ہے, اور اس کو آپ اپنے بچوں کے ساتھ منائیں. کسی جگہ اچھا کھانا کھا لیں, جا کے بچوں کے ساتھ جا کے انجوائے کر لیں, پارک میں چلے جائیں, اکٹھے ہو کے اس طرح نعرے بازی اس طرح کی چیزیں نہ کریں. اچھا ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کے حوالے سے کہ یار یہاں پہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہم کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ باقی نیشنلٹی کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ, کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ وہ کسی اپنی جماعت کا کوئی اجتماع یا اپنی چیزیں کرتے ہیں؟ جب یہاں پہ پولیٹیکل چیزیں منع ہیں تو پھر آپ ٹرکوں کے پیچھے, گاڑیوں کے پیچھے مختلف نام, مختلف نعرے چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ احتجاج بھی ان لوگوں نے اور پھر اپنا نقصان کیا ہے مختلف جگہوں پر؟ یہ آج میں وہ کہتا ہوں جو ہمارے لیے پرابلمز ہیں نا, ہماری اپنی پیدا کرتا ہے. جب تک ہم خود نہیں سدھریں گے, اور اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود نہ اس کو اپنی حالت بدلنے کا ہو. تو ہمیں خود سے اپنی کیا کہتے ہیں کہ احتساب کرنا ہے, خود احتسابی کا عمل شروع کرنا ہے کہ ہم اپنا احتساب خود کریں اور اپنے آپ کو بینگ انسان. اور پھر سب سے بڑی بات ہم مسلمان ہیں, اور جو مسلمان ہیں اس کو آقا کریم رحمت العالمین جو پورے عالم کے لیے رحمت ہیں, رب العالمین جو پوری کائنات کے رب ہیں, اپنے قرآن اور حدیث سے اپنے لیے بھی کوئی سبق لینا ہے کہ یار ہم نے کس طرح لوگوں سے بیہیویئر کرنا ہے. انسانیت بھی تو کچھ ہے نا. یہ جو معاشرہ ہے جس ملک میں ہم رہے ہیں, خدا کی قسم دنیا بھر میں انسانیت کا بہترین پرچار ہے. یہاں آپ کو مندر ملے گا, یہاں آپ کو مسجد ملے گی, یہاں آپ کو اپنی آزادی کے ساتھ ہر چیز آپ کر سکتے ہیں. بالکل یہ انسانیت. ہمارے اولیاء اللہ نے ایک میسیج دیا تھا نا, امن کا, محبت کا, سکون کا. بابا بلے شاہ کو لے لیں, شاہ حسین کو لے لیں, وارث شاہ کو لے لیں, جتنے ہمارے اولیاء اللہ ہیں ان کا ایک میسیج ہے امن کا, اور وہ عملی طور پہ ہم نے اس ملک کے اندر دیکھا ہے. بالکل اس قیادت نے اس میسیج کو عملی جامہ بنایا ہے, اور آج ہر نیشنلٹی کے لیے آزادی ہے, اور اس آزادی کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے خراب نہ کریں. ہمیں اس ملک کے قوانین کا احترام کرنا ہے. ہم یہاں رہتے ہوئے یو ای کے لیے دعا گو رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو اور اس ملک کو سدا خوشحال اور سلامت رکھے. سیلاب میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ پک اپوں میں پانی بھر کے, پانی, جوسز, کھانے کی چیزیں پارسل تیار کر کے مختلف گھروں تک, کیونکہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے سیلاب میں, تو ان کے گھروں تک. اسی طرح 2020 اور 21 میں وہ کرونا کے دور میں بھی لوگ جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا تو گھروں تک کھانا, پانی, یہ چیزیں پہنچاتے تھے. ان کی گورنمنٹ کے پولیس والے سارے, تو اتنا کون کرتا ہے کسی بھی دنیا میں. منیری بھائی آپ تو اس ملک کی بات کر رہے ہیں نا, آپ کے ملک میں جب بھی کوئی آفت آئی ہے, آپ جو زلزلہ تھا آزاد کشمیر کا, 8 اکتوبر کا جو زلزلہ تھا, سب سے بڑھ کر سب سے پہلے یو ای نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا. بالکل انہوں نے مدد کیا تھا. وہاں پہ ہاسپٹلز بنائے, وہاں پہ جا کے لوگوں کا یعنی پوری طرح یعنی کہ ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا. بالکل. تو انسانیت تو اسی چیز کا نام ہے نا, اسی چیز کا نام ہے واقعی. تو اس لیے ان کو سلام پیش کرنا پڑے گا ہمیں. ہمیں ان کی اس خدمات جو ہیں کمیونٹی کے لیے, اپنے یعنی کہ لوگوں کے لیے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے, اس پہ سلام کرنا. سوات میں دہشت گردوں نے مختلف برجز جو ہے وہ اڑائے تھے, اسکول اڑائے تھے. وہ انہوں نے, یہی گورنمنٹ نے جا کے وہاں سڑکیں بنائی ہیں, برجز بنائی ہیں, اسکول بنائے ہیں وہاں پہ, کیونکہ حالانکہ وہ تو وہاں جو ایک لہر تھا دہشت گردی کے انہوں نے, لیکن یو اے ای نے وہاں جا کے وہاں اسکول بھی بنا دیے, سڑکیں بھی بنا دیے. کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یو اے کے جو صدر عزت مآب زاہد بن نہان جو ہیں وہ پاکستان پہنچے ہوئے. جی وہاں رحیم یار خان میں وہ, اور یہ محبت کا ایک رشتہ ہے. بالکل. دو ملکوں میں, اب سے نہیں ہے یہ, جب سے یو اے بنا ہے تب سے لے کے آج تک یہ محبت کے لازوال رشتے میں بندھے ہوئے ہیں.
میں نے سنا تھا کہ شہزاد بابا اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، اس نے USA سب سے پہلا جو وزٹ کیا تھا باہر وہ پاکستان کا تھا. جی بالکل ایسا. تو یہ تو بڑا پیار کرتے یہ لوگ. تو ارشد انجم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ آئے ہمارے اسٹوڈیو، اور بڑی اچھی بات ہے ہمارے پاکستان کمیونٹی کے لیے اور ہمارے اس گھر UAE کے لیے بڑی اچھی بات ہے اپنے کی. کیا میسج ہوگا کمیونٹی کے لیے؟ اس وقت پورے ورلڈ میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاکستان کمیونٹی، تو کیا میسج ہوگا؟ سر میسج یہی ہے کہ آپ دنیا میں جہاں بھی رہیں اس ملک کا قانون فالو کریں اور اپنے آپ کو پاکستان کے سفیر کے طور پہ منوائیں، تاکہ آپ کا ایک اچھا امیج، ایک پازیٹیو امیج لوگوں تک پہنچے اور لوگ کہیں کہ یار پاکستانی ایک بہت قانون کی محافظ قوم ہے، قانون پہ عمل کرنے والی قوم ہے. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ ارشد انجم صاحب، بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھا ارشد انجم صاحب، چیف ایڈیٹر جانب منزل اور چیف ایگزیکٹو آفیسر الشرق گروپ. آج وہ ہمارے مہمان تھے اور بڑی زبردست بات ہے، مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے آج کے پروگرام سے اس اتنی اچھی انفارمیشن کہ جن لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے تو سب نے فائدہ اٹھایا ہوگا. ہمیں یہاں کا قانون کا احترام کرنا چاہیے. پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ سیم لائک کا ایمبیسڈر، پاکستان ایمبیسڈر. یہ نہیں کہ صرف ہمارے ایمبیسی کے اندر جو ہے وہ ایمبیسڈر ہے، ہم سب پاکستان کے سفیر ہیں. تو ہمیں اس طرح کا کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کا نام بدنام نہ ہو. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے ہوسٹ زمرد بنری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.